अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम दी करंट अफेयर्स शो के साथ मियां सैफुर रहमान हाजिर खिदमत। नाजरीन, आज हम बात करेंगे जो पाकिस्तान का सबसे हॉट टॉपिक है और जिसके ऊपर बड़ी डिबेट्स हो चुकी हैं। कभी किसी नतीजे पे कम ही लोग पहुंचते हैं। हुकूमतें टैक्स जनरेट करने की, रेवेन्यू जनरेट करने की बात करती हैं और मुआशरे के अंदर हमारे मुख्तलिफ ट्रेड्स में जो लोग इंगेज हैं उनको अपनी शिकायत हैं। वो कहते हैं जी हुकूमतें आती हैं और टैक्स रेवेन्यू जनरेशन की बात करती हैं, टैक्स कलेक्शन की बात करती हैं, लेकिन ये होना तो चाहिए टू वे। इसमें लोगों को क्या मिलता है, कोई सहूलत मिलती है नहीं मिलती, ये इसमें बड़ी लंबी डिबेट्स हैं। फिर टैक्स टू जीडीपी रेशो की बात की जाती है, 9% से ऊपर नहीं गया, 10% वो मुश्किल पहुंचा। गवर्नमेंट जो है वो टैक्सेशन टारगेट्स जो हैं, रेवेन्यू टारगेट्स रिवाइज करती रहती है। 9 ट्रिलियन था, आपको 11 या 12 ट्रिलियन है और इसके ऊपर मुख्तलिफ़ किस्म के बाकायदा प्लान्स बनते हैं, मंसूबे बनते हैं। फिर एक बात की गई कि जी FBR को में रिफॉर्म्स लाई जाएंगी, वहाँ डिजिटलाइजेशन होगी, डिस्क्रेशन जो है, डिस्क्रेशनरी पावर्स जो है टैक्स कलेक्टर्स की वो कम की जाएंगी ताकि करप्शन का एलिमेंट निकाल दिया जाए। रिटेलर्स अपना शोर मचा रहे हैं और हम ऐसे लोगों को भी जानते हैं कि जिनकी मिलियंस बल्कि शायद बिलियंस भी हो इनकम्स होंगी और टैक्स जो है वो थाउजेंड्स में देते हैं। तो आज हमने एक ऐसी मौजू तरीन शख्सियत को इनवाइट किया अपने स्टूडियो में जो आज सारा ये पर्दा चाक करेंगे। हम उन्हें रिक्वेस्ट करेंगे कि नॉन ट्रेडिशनल अंदाज में जो भी सच्ची बातें हम सामने आएँ ताकि पता चले कि हक़ाइक़ हैं क्या। ये जो हम हर रोज़ अफसाने लेके बैठ जाते हैं और हुकूमतें अपने डिमांड लेके बैठ जाती हैं और जो पोटेंशियल टैक्स पेयर्स हैं या रेगुलर टैक्स पेयर्स हैं उनके क्या शिकवे शिकायत हैं। तो हाउ टू रिकनसाइल ऑल दीज कॉन्फ्लिक्ट्स। तो मेरी मुराद है जनाब मोहम्मद अवैस साहब, आज हमारे गेस्ट हैं। आप कंसल्टेंट ऑन इकोनॉमी एंड टैक्सेशन है। जनाब हम आपको वेलकम करते हैं। बहुत शुक्रिया। वैसे बहुत खुशी जनाब आपको पा के, मैं तो इसलिए खुश हूँ कि कम से कम हमारी ये मिथ ज़रा आज आप एक्सप्लोर करें कि व्हाट इज़ हैपनिंग। ये टारगेट्स भी बन जाते हैं। सबसे पहले तो ये बताएं कि टैक्स टू जीडीपी रेशियो का जो हम लेके बैठे हुए हैं मामला कि जी 9% है और ये आज तक ऊपर नहीं गया, इसमें इश्यूज़ हैं क्या? व्हाट आर द इश्यूज़? गवर्नेंस के इश्यूज़ हैं और बाकी फिर बातें सवाल करते जाएंगे, वो फिर एक ही में इतने सवाल कर दूंगा। मेरा सबसे पहले तो बात ये है कि ये टैक्स टू जीडीपी रेशियो है क्या। हाँ, ये बुनियादी असल जो चीज़ है वो ये है। जो भी मुल्क होता है, बिल्कुल ये होता है, जो भी मुल्क होता है उसके अंदर एक मेजरमेंट की जाती है कि टोटल इनकम या प्रोडक्शन जो होती है वो कितनी है, यानी ग्रॉस, जिसको हम जीडीपी कहते हैं, ये ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट है कि जी पाकिस्तान में कितनी। इसके अंदर अगर आप देखें तो जो प्राइमरीली 3 शोबे आते हैं जो हमारे मुल्क के अंदर आ रहे होते हैं। एक हम सर्विस सेक्टर कहते हैं जिसके अंदर आम जबान में डॉक्टर, इंजीनियर, जितनी भी सर्विसेज आ रही हैं वो, लेकिन इसके साथ साथ जितनी हमारी भी आ जाते हैं, जी वोकला भी आती हैं, डॉक्टर्स भी आते हैं, इंजीनियरिंग की सर्विसेज हैं, जितनी भी सर्विसेज जिनको हम सर्विसेज कहते हैं वो आ रही होती है। लेकिन इसके साथ एक चीज़ और एडिशन होती है आम लोगों के लिए कि जितनी रिटेल सेल हो रही होती है उसकी भी मेजरमेंट जो आती है वो सर्विसेज के अंदर होती है, जितनी होलसेल होती है वो भी सर्विसेज के अंदर होती है। अच्छा। रिटेल एंड होलसेल, दुकानदारी जिसे भी कहते हैं, जो चीज खरीदी, जिसमें खरीदी बेची, मैंने कोई चीज प्रोड्यूस नहीं की, यानी एक सर्विसेज का शोबा आ गया, एक मैन्युफैक्चरिंग का शोबा आता है जहाँ पे जो फैक्ट्रियाँ या छोटे कोई भी घर में बैठ के भी कोई चीज़ अगर बना रहा है और कॉटेज इंडस्ट्री भी हो, जी चाहे वो कॉटेज इंडस्ट्री यानी वो तो बनाने वाले आगे ना, बिल्कुल वो बना, तो उनको हम मैन्युफैक्चरर जिसे हम उर्फ़े आम में सन्नत व हरफत कहते हैं। बिल्कुल मियां साहब। और तीसरी हमारी ज़राअत है, यानी ये 3 हमारे मेन बड़े शोबे हो गए कि एक ज़राअत, एक सर्विसेज, एक आ गई आपकी मैन्युफैक्चरिंग जिसको हम कहते हैं। इन तीनों का गवर्नमेंट कैलकुलेट करती है कि टोटल पाकिस्तान के अंदर कितने का काम हुआ या कितना हुजम है, इसको जीडीपी कहेंगे। ठीक है। और फिर आ गया कि गवर्नमेंट टैक्स कितना वसूल करती है लोगों से। ठीक है। अगर आप आज गवर्नमेंट के टैक्स रेट देखें तो टैक्स रेट एवरेज होके जो निकलते हैं वो 25 से 30% से ऊपर जाते हैं। कहीं पे भी टैक्स रेट हमारा 30% से कम नहीं है। अच्छा, यानी मैंने 100 रुपया कमाया है, बिल वास्ता और बराह रास्त टैक्स दोनों को शामिल करके सिर्फ बिल वास्ता जो डायरेक्ट टैक्स है उसकी बात कर रहा हूँ। और 18% इनडायरेक्ट टैक्स अलहदा है।
تو ٹوٹل اگر میں بناؤں تو 48% ٹیکس لگ گیا. مثلا میں نے اگر ایک پیسے کمائے اور میں نے اس کے اوپر صحیح ٹیکس دیا تو تقریباً 30% تو میں نے انکم ٹیکس کی مد میں دیا. پھر اس پیسے کو لے جا کے جب میں نے خریداری کی اور چیزیں خریدنے گیا تو میں نے 48% ٹیکس دیا. یعنی آپ نے 1 روپے میں سے 52 پیسے اپنے پاس رکھے, 48 پیسے گورنمنٹ کو دے. اب یہ ہر ایک کے ساتھ ہو رہا ہے تقریباً اوور آل. لیکن اب جب ٹیکس جی ڈی پی ٹیکس ٹو جی ڈی پی کیلکولیٹ کرتے تو وہ 9% نکلتی ہے. یہ تضاد کیوں ہے؟ یہ گیپ ہے نا. اس کا مطلب ہے کہ بہت بڑا طبقہ ہے جو ٹیکس دے ہی نہیں رہا. اچھا, آپ سے مراد آپ کی مراد ہے انکم ٹیکس؟ جی نہیں یعنی آپ انکم ٹیکس کہہ لیں. سیل ٹیکس میں چوری کا ایلیمنٹ بہت بڑا ہے. انکم ٹیکس میں ٹیکس نہیں دے رہے. جو انسپیکٹر ہے وہ تو موقع پہ موجود ہے نا. جی بالکل, وہ گڑبڑ کر دیتا ہے. میں وہی کہہ رہا ہوں, یہ جو فائلوں میں کر جاتا ہے کوئی, بالکل ایسی بات ہے میں کوئی. یس. اچھا, تو جب آپ یہ کہتے ہیں کہ 9% ٹیکس ٹو جی ڈی پی ریشو ہے تو باقی جو 48% میں سے 9 نکل گیا تو باقی جو 39% ہے وہ کہاں گیا؟ یہ ہے سوال جو گورنمنٹ کے لیے سب سے بڑا. جب بھی ٹیکس ٹو جی ڈی پی کی ریشو ہوتی ہے, یعنی آج کوئی بھی آپ مختلف ملکوں میں بات کریں گے, آپ ہمسایہ ملک میں چلے جائیں, انڈیا میں, بنگلہ دیش میں, جن کی اکانومی ہمارے سے یعنی اب ملتی جلتی تھی, اب ماضی میں ملتی جلتی تھی, آج تو وہ کہاں سے کہاں پہنچ گئے. لیکن ان کی بھی ٹیکس ٹو جی ڈی پی ریشو, ان کے ہاں ٹیکس ریٹ کم ہے. اچھا, عام آدمی پہ ٹیکس ریٹ ان کا ایوریج ریٹ جیسے ہمارا 30% سے اوپر جاتا ہے تو ان کا 20 سے 25% کے درمیان رہتا ہے. لیکن ان کی ٹیکس ٹو جی ڈی پی ریشو جو ہے وہ 20% سے زیادہ ہے, کسی کی بھی 20% سے کم نہیں ہے. مزے کی بات ہے انڈائریکٹ ٹیکسز ہیں, بالکل ہیں, سارا تقریباً اتنے جتنے ہمارے جتنے ہیں ویسے ہی وہ چیزیں ہیں. لیکن ہم اس وقت تقریباً اگر کمپیئر کریں گے مختلف ممالک میں تو ہمارے ہاں ڈائریکٹ ٹیکس کی ریشو بھی سب سے زیادہ ہے, انڈائریکٹ ٹیکس کی ریشو بھی سب سے زیادہ ہے. ہم 18% کے اوپر اس وقت سیل ٹیکس دے رہے ہیں. آپ جو بھی چیز خرید, آپ تو حکومتیں تو ہر وقت کہتی ہیں ہمیں ملے کچھ نہیں. یہ تو ظاہر ہے, یہ ایک اور بڑا ہی اچھا, یعنی حکومت کو سیل ٹیکس کا ریٹ ہے 18%. اور حکومت سے جب پوچھا جائے کہ سیل ٹیکس کی کہ جی 19% کی ابھی بات میں علیحدہ کرتا ہوں, لیکن آج کی ڈیٹ میں 18% ہے. اور سیلز ٹیکس کی مد میں جب حکومت اپنا حساب کرتی ہے تو اس کی افیکٹو کلیکشن, ہم ایک ورڈ یوز کرتے ہوتے ہیں کہ افیکٹو کلیکشن کیا ہے, تو وہ 4.5% ہے. تو 18 لے کے 4.5, تو باقی جو 13.5% ہے وہ کہاں گیا یہ کوئی نہیں پوچھتا. وہ ایسے ہی ہے جیسے بجلی کے لائن لاسز ہوتے ہیں, جو لائن لاسز آپ یہ لاسز ہیں, تھیفٹ اینڈ چوری اینڈ سارا, بالکل وہ جو سارا کچھ جو مرضی کہتے ہیں. اب آپ یہ دیکھیں کہ وہ کتنی بڑی شرح ہے. آپ شرح کے حساب لگائیں نا کہ 18 میں سے صرف 4.5% آپ تک پہنچ رہا ہے اور باقی سارا جو ہے وہ لائن لاسز کی فارم میں پتہ نہیں کہاں جا رہا ہے اور کیا ہو رہا ہے. تو یہ جو ہماری جو ٹیکس ٹو جی ڈی پی ریشو نہیں بڑھ رہی, اس کی بنیادی وجہ 2 ہی ہیں. ایک ہے کہ گورنمنٹ جو ہے وہ لوگوں سے پراپر انکم ٹیکس نہیں لے سک رہی اور وہاں پہ بہت تھوڑی کلیکشن ہے, اور دوسرا یہ ہے کہ اس انڈائریکٹ ٹیکسز میں چوری کا عنصر جو ہے وہ اتنا بڑا ہے کہ اس کو سمجھ نہیں آ رہی کہ اس کو کیسے کرنا ہے. تو جب تک یہ دونوں کو آپ ٹھیک نہیں کرتے, دونوں سائیڈوں کو لے کے چلنا ہے اور اس کو بیلنس نہیں کر لیتے, اس وقت تک آپ کی یہ ٹیکس ٹو جی ڈی پی ریشو نہیں ایڈریس ہو سکتی. آپ جو مرضی کر لیں. صحیح ہے. اچھا ویسے جب یہ ہم بات کرتے ہیں, جب آپ چوری کی بات کرتے ہیں, لیکیجز ہیں, اس میں تھیفٹ بھی انوالو ہے, کرپشن بھی ہے, از اٹ بیکاز آف دا ڈسکریشن آف دا آفیشلز, جو انسپیکشن آفیشلز ہیں ان کی ڈسکریشن ہے, کلیکٹرز کی ڈسکریشن ہے؟ باہر کے ممالک میں اس مسئلے کو کیسے ایڈریس کیا جاتا ہے؟ دیکھیں 2 چیزیں اس میں آپ کو یہ کہوں گا کہ ایک تو چوری کا ایلیمنٹ بھی ہو سکتا ہے, اس کے اندر بڑا ایلیمنٹ ہے چوری کا, نمبر 1. نمبر 2, آپ کی شاید اہلیت ہی نہیں ہے لوگوں سے ٹیکس لینے کی, انیفیشنسی. دونوں ایلیمنٹ برابر ہیں. آپ یعنی آپ تھیفٹ بھی, یہ ضروری نہیں کہ کرپشن ہی ہو, نہیں, انیفیشنسی بھی, سسٹم کی انیفیشنسی اتنی بڑی ہے. اور ایز اے نیشن فرینکلی آج مجھے بعض اوقات یہ بھی لگتا ہے کہ دیکھیں ہم کہیں پہ بھی کمپلائنٹ نہیں رہے. دیکھیں کوئی بھی آدمی, یہ جو چوری جب ہوتی ہے نا, ایلیجنس ٹو لا ہماری بہت کم ہے, بہت کم ہو گئی ہے مزاجن. جی, یہ چوری ہر سطح پہ ہوتی ہے. یہ نہیں ہو رہا کہ آپ یہ کہیں کہ اس کا کوئی الزام جو ہے وہ صرف کلیکٹر کو دے دیں. آپ کہیں گے یار یہ بزنس والا بھی ملا ہوا ہے, درمیان میں کوئی اور فیکٹرز ہیں وہ بھی ملے ہوئے ہیں. سارے فیکٹرز جو ہیں وہ مل کے یہ سارا کچھ سسٹم چل رہا ہے, کیونکہ ہم ایز اے نیشن تو ایک جیسے لوگ ہیں.
وہ چاہے میں کلیکٹر کی کرسی پہ بیٹھ جاؤں یا میں بزنس کمیونٹی کی کرسی پہ بیٹھ جاؤں یا میں کنسلٹنٹ کی کرسی پہ بیٹھ جاؤں یا میں کہیں اور بیٹھ جاؤں ہوں، تو میں اسی ملک کا شہری اور اسی سوسائٹی کا حصہ ہوں. تو وہ تو سارے لوگوں کو آپ دے سکتے ہیں. ہاں گورنمنٹ کا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ ٹیکس کوئی بھی دنیا میں خوشی سے نہیں دیتا، کوئی بھی نہیں دیتا، ٹھیک ہے، کیونکہ خاص طور پہ کوئرشن کرتے ہیں. نہیں، میں ایک اور چیز بات کرتا ہوں. دیکھیں، ایک جو عام آدمی کو سب سے بڑا کیا ہوتا ہے، مثلا میں اگر گورنمنٹ کو ٹیکس دے رہا ہوں تو میری گورنمنٹ سے ایکسپیکٹیشن کیا ہوگی کہ گورنمنٹ کیا مجھے فری. سب سے پہلا ہے کہ میرے بچوں کو ایجوکیشن گورنمنٹ دے گی کوالٹی کی. کیا میں بیمار ہو گیا تو میں ہسپتال جاؤں گا تو کیا میرا خیال کر دے گی. پھر میں اگر امیر آدمی ہوں تو کیا میری پراپرٹی پروٹیکٹڈ ہے، کیا میری صحت پروٹیکٹڈ ہے، کیا میری فیملی کیا یہ چیزیں مل رہی ہیں. یہ تو جینوین ایکسپیکٹیشن. ہم ریٹ کمپیئر کرتے ہیں یورپ کے ساتھ، ہم ریٹ کمپیئر کرتے ہیں ڈیولپ ملکوں کے ساتھ کہ ان کے ٹیکس ریٹ پیمنٹ آف ٹیکسز کے لیے، جبکہ سہولیات جو دینے کی جب بات کرتے ہیں تو ہم اس کی بات ہی نہیں کرتے. تو لوگ کیوں ٹیکس دیں؟ یعنی آپ یہ بتائیں نا کہ کسی بھی آدمی کو کوئی کیا فائدہ ہے. چلے وہ یہ کہتا ہے کہ میں جو ٹیکس دے دوں تو کیوں دے دوں. اور ایک اور بڑی پرسیپشن موجود ہوتی ہے کہ اچھا کیا میں حکومت کے اللے تللے خرچوں کے لیے، کرپشن کے لیے اور ان چیزوں کے لیے ٹیکس دے دوں، پروٹوکول کے لیے، وی آئی پی، یعنی یہ سارے جو ہیں یہ چیزیں نظر تو آتی ہیں عوام کو نا، یا تو نا کہ عوام کو پتہ نہ چلے کہ ہاں کیا ہو رہا ہے اور کیا چیز. آپ دیکھیں نا، ہم ایک غریب ملک ہیں، یعنی اس میں تو کوئی ہمیں شبہ نہیں ہونا چاہیے کہ ہم ایک غریب ملک ہیں. ہم تو قرض در قرض ہم مقروض ہوتے جا رہے ہیں ساری چیزیں. اور کبھی کسی حکمران کے خرچوں میں کبھی آپ نے کمی دیکھی ہے؟ کبھی ان کے رہن سہن، کبھی ان کا جو گورنمنٹ کے ساتھ جب آ رہے ہوتے ہیں ان کی گاڑیاں، ان کے پروٹوکول، ان کے آفیسز، ان کے سارا مزاج، سارا کچھ، کبھی اس میں کمی دیکھی ہے؟ تو کیا عام آدمی نہیں دیکھتا کہ اس کے اندر کیا ہو رہا ہے؟ وہ ساری چیزیں ہو رہی. تو وہ کہتا ہے کہ کیا میں ٹیکس ان کاموں کے لیے دینا چاہتا ہوں؟ تو یہ بھی ایک بہت بڑی وجہ ہے، ایک سوال ہے، بہت بڑا سوال ہے جو. اچھا جناب، ہم جائیں گے بریک پر. آپ چائے بھی پئیں گرم تو انشاءاللہ پھر یہیں سے بات کریں گے. جی ہم جا رہے ہیں بریک پر، بریک کے بعد یہیں سے سلسلہ شروع کریں گے. جی بریک کے بعد ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. ہمارے ساتھ موجود ہیں اکنامک اینڈ ٹیکسیشن کنسلٹنٹ جناب محمد اویس صاحب، اور ہم بات کر رہے ہیں آج ایک بڑا جو متھ تھی تھوڑی سی ایکسپلین کرنے کی ہم کوشش کی ہم نے کہ ٹیکس ٹو جی ڈی پی ریشو کیا چیز ہے، اور کچھ ملکوں کے ساتھ جو اپنے ریجن کے ممالک ہیں ان کے ساتھ تھوڑا بہت موازنہ کیا. تو جناب اویس صاحب، جب ہم ٹیکسیشن کی بات کرتے ہیں تو ریونیو ہر سال ایک ٹارگٹ بنایا جاتا ہے. وہ پھر ہمیں تو کئی بزنس مین ملتے ہیں، وہ کہتے ہیں جی ساڈے دی ساری تلوار چل دی ہے، ہمیں تو بلا کے چیف کلیکٹر اور جو ہوتا ہے کمشنر یا وہ کوئی ریونیو کا جو بڑا عہدیدار کہہ رہتا ہے جی ایتکی تسی سانوں اینا دے دیو تو ساڈی بھی عزت رہ جائے گی تو تسی بھی بچ جاؤ گے. تو یہ نظام یعنی کوئرشن کے بیس پہ چل رہا ہے یا کیا؟ واٹ شوڈ بی دا فارمولا اس میں؟ پھر اس میں وہ آپس میں جو ٹرسٹ ہے وہ کس طرح فل ہوگا؟ ٹرسٹ گیپ. یہ بات بہت اہم بات ہے جو آپ نے کی ہے. اصل میں اس بات کو سمجھنے کے لیے یہ چیز سمجھنا ہے کہ ٹیکس کی پالیسی کیسے بنتی ہے. یعنی اس میں کوئی شبہ نہیں ہے مجھے، آپ کو بھی میرا خیال ہے، اس کے اوپر تو سب عوام کو بھی پتہ ہے کہ جو ہمارے ہاں نمبر آف ٹیکس پیئرز جنہیں ہم کہتے ہیں وہ بہت تھوڑے ہیں. وہ تقریباً وہی فگر چل رہی ہے. انہی سے پورا بجٹ پورا کرنا تھا. یہ جو آپ کو کہتے ہیں نا کہ لوگ ہمیں ہی نچوڑی جا رہے ہیں، انہیں نچوڑی جا رہے ہیں، وہ ساری چیز ہو رہی ہے کہ وہ چیز ہو رہی ہے. اب اس کی وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ ٹیکس پالیسی بناتا ہے فیڈرل بورڈ آف ریونیو. ٹھیک ہے. فیڈرل بورڈ آف ریونیو ہے ٹیکس کلیکٹر. ٹھیک ہے. آپ مجھے کہیں کہ اویس تو نے ٹیکس کٹھا کرنا ہے اور اس کے لیے پالیسی بنانی ہے اور کٹھا بھی تو نے ہی کرنا ہے، تو میں اپنے لیے سب سے آسان راستہ دوں گا کہ میں یہ کہوں گا پالیسی نہ پھر ایف بی آر بنائے. آپ یہ کہہ رہے ہیں پالیسی ونگ ہمیشہ دنیا میں انڈیپینڈنٹ ہوتی ہے. وہ امپلیمنٹنگ ونگ نہیں ہوتا. اس میں پولیٹیشین بھی ہوتے ہیں، اس میں بزنس کمیونٹی بھی، اس میں تمام سٹیک ہولڈرز ہوتے ہیں. وہ مل کے بیٹھ کے ایک پالیسی دیتے ہیں کہ بھائی اس طرح ہوگا. اور پھر وہ فیڈرل بورڈ آف مثلا فیڈرل بورڈ آف ریونیو کو آپ کہتے ہیں، مثلا پچھلے سال ٹارگٹ تھا 9.4 ٹریلین کا. ٹھیک ہے. اگلے سال ٹارگٹ اب گورنمنٹ سوچ رہی ہے 11 ٹریلین یا 12 IMF کا 12 ٹریلین کا نمبر آ رہا ہے کہ تھوڑا سا لوگوں کو بھی 12,000 ارب روپیہ. 12,000 یہ آپ کہہ رہے ہیں. جی بالکل. ٹھیک ہے. تو وہ جو پیسے، اب مجھے یہ بتائیں کہ جب فیڈرل بورڈ آف ریونیو کو یہ کہا جائے کہ پچھلے سال سے 20% یا 25% بڑھانا ہے، وہ کیا کرے گا؟ وہ سب سے آسان راستہ ڈھونڈے گا کہ کہاں ریٹ بڑھا سکتے. نہیں، یہ تو وہ کوئی میتھمیٹکس کے سوال کی طرح پالیسی کا انفاذ کر رہے ہیں
وہ یعنی اس کے پیچھے کوئی ریزن نہیں ہے. جی جی وہ یہ نہیں دیکھتا. جو سب سے بڑا سوال ہے کہ کوئی جا کے ان سے پوچھے کہ پاکستان پورے کی آبادی کتنی ہے اور آپ کے پاس ریٹرنیں کتنی آتی ہیں. 55 لاکھ ریٹرن آتی ہے پورے پاکستان میں, پورے پاکستان میں سارا ملا لیں آپ. یہ پوٹینشیل 55 لاکھ ریٹرن صرف اس کو جیسے انگریزی میں پینٹس کہتے ہیں. میں وہی کروں, آپ کی آبادی اب کتنے ارب کیا نمبر پہ پہنچ گیا ہے. یہ جو پوٹینشیل ہے یہ تو ایک شہر کا پوٹینشیل ہے. یعنی اگر آپ لاہور میں کہیں تو کیا لاہور اکیلے 1 کروڑوں کی جو 55 لاکھ تو نہیں ہے نا, 55 لاکھ تو کچھ بھی نہیں ہے نا. مطلب لاہور کی آبادی جو ہے اس وقت 8 سے 10 کروڑ ہوگی, نہیں 2-2.5 کروڑ ہے لاہور کی جو آبادی ہے. ٹھیک ہے, تو اس وہ سارا وہ ساری چیز لے کے چلتے ہیں تو وہ. لیکن اب 55 لاکھ کا نمبر تو کچھ بھی نہیں ہے. اب یہاں پہ ٹیکس بیس بڑھا, ہمارے ملک میں ٹیکس کی شرح کو کم کرنا چاہیے اور ٹیکس بیس بڑھانے, زیادہ لوگ ٹیکس دے رہے ہوں تاکہ وہ جو یعنی کچھ اور لوگ شامل کیے جائیں اس میں. کچھ نہیں, بہت بڑے لوگ, یعنی بہت بڑے. آپ کی بھی دھیان بڑوں کی طرف. میں تو دیکھیں نا, پیسے تو جو بڑے کماتے ہیں وہیں سے ٹیکس دینا نا. ایک آپ نے کوئی غریب آدمی پہ ٹیکس تو نہیں لگانا, بیچارہ جو روز وہ مزدوری کر کے آتا ہے یا وہ گھر پتہ نہیں کیسے پورا کرتا ہے, اور مہنگائی کا جو دور ہو گیا اس کے اندر جب رہتے ہوئے وہ چیز چلتا ہے تو اس پہ ٹیکس نہیں لگانا. آپ نے ٹیکس تو اسی پہ لگانا ہے جس کے اندر پیسے دینے کی کیپیسٹی میں موجود ہے, جو پیسے کما بھی رہا ہے. جو آپ لاہور کے ہوٹلوں میں جب آپ جاتے ہیں تو آپ کو لائن میں کھڑا ہونا پڑتا ہے آدھا گھنٹہ, وہاں پہ رش ملتا ہے. لاہور کی کسی مارکیٹ کے اندر چلے جائیں تو رش سے بھری ہوتی ہے. آپ کہتے ہیں آپ غریب ملک ہیں, آپ کے لوگ ٹیکس نہیں دیتے. آپ ذرا بازاروں میں تو جائیں نا, تو بازاروں میں جا کے 2 بجے بھی لائنیں گاڑیوں کی نظر آتی ہیں. آپ کسی بڑے مال کے اندر چلے جائیں تو مال میں کھڑے ہو کے آپ دیکھیں کہ کتنا رش ہے اور کیا ہو رہا ہے وہاں پہ, تو کوئی وہاں پوچھنے والا ہے اور کیوں ہو رہا ہے. یہ وجہ کیا ہے؟ کیش اکانومی. ہمارے ہاں تو لوگ جو ہے وہ گاڑی کی ڈگی بھر کے کیش رکھ کے جا کے تو پراپرٹی خریدتے ہیں. کیش کے اوپر سارا کام ہوتا ہے. باہر کی دنیا میں آپ جائیں ملکوں میں میں نے دیکھا ہے, بالکل وہاں تو آپ نے کوک پینا ہے نا اگر, تو وہ بھی ڈاکومنٹڈ ہی ہے. وہاں پہ تو کیو آر کوڈ چل رہے ہیں, وہاں پہ آپ سمپل اپنا موبائل رکھتے ہیں, اسکین کرتے ہیں. مجھے یاد ہے لاسٹ ٹائم میں بیجنگ ایئرپورٹ پہ بیٹھا تھا تو میں نے کوک پینے کی خواہش کی, تو انہوں نے کہا جی ڈو یو ہیو دیٹ, میرے پاس وہ کوڈ تھا ہی. چائنا تو چلے بہت ڈیولپ ہے. اس وقت انڈیا میں سبزی لینے جائیں گے نا تو سبزی کی دکان کے اوپر بھی مشین پڑی ہے, آپ کیو آر کوڈ رکھیں گے اور آ جائیں گے. ہمارے تو سارا کچھ کیش میں چل رہا ہے. تو ہمارے ہاں تو جب تک آپ کیش اکانومی کو کنٹرول نہیں کر لیتے, ڈاکومنٹڈ اکانومی ہو, جی بالکل بالکل, تو پھر کوئی اس میں سے اسکیپ نہیں کر سکتا. پھر تو ہر بندے کے ٹرانزیکشن پتہ ہے نا, آپ کو بھی پتہ ہے, مجھے بھی پتہ ہے کہ ہاں کتنا کاروبار ہو رہا ہے, کتنی چیز ہو رہی ہے, کون سی دکان کے اوپر کتنا کاروبار ہے, وہ ٹیکس کتنا دے رہا ہے, تو وہ ساری نظر آ جائے گی. تو یہی تو ایک بیسک وجہ ہے کہ ٹیکس بیس کیوں نہیں بڑھ رہی, کہ آپ کے ہاں کیش اکانومی. آپ کی تو مارکیٹیں ہیں یہاں پہ, پوری مارکیٹس ہیں یہاں پہ. برانڈت روڈ کی ایک مارکیٹ ہے جو پورے پاکستان کے بزنس کمیونٹی کو پارٹ سپلائی کرتی ہے. یہ مشینیں جو یعنی انڈسٹری اس کا بلینز یا ٹریلینز میں تو بزنس ہوگا. سر میں وہی بتا رہا ہوں نا, اتنا بڑا بزنس ہو رہا ہے. آپ اس میں سے مجھے کوئی ایک رسید لا دیں اور انہیں کہیں کہ بینک کے تھرو چیک لے لے, وہ لیتے نہیں. وہ آپ کو کہیں گے وہ دکان کا راستہ ہے, دروازہ, اور وہ باہر نکل جائیں. اگر آپ نے رسید مانگنی ہے, نہ آپ کو رسید ملتی ہے, نہ کوئی بینکنگ چینل ٹرانزیکشن کرتا ہے, نہ ان کی پرچیز ڈاکومنٹڈ ہے, نہ ان کی سیل ڈاکومنٹڈ ہے, نہ ان کا پروفٹ ڈاکومنٹڈ ہے. انہوں نے پیسہ رکھا کدھر ہوا ہے؟ تو وہ کیش, سارا کیش اکانومی میں چل رہا ہوتا ہے. یا سونا یا زیور یا اس فارم کے اندر اپنے گھروں میں سٹور کیا ہوتا ہے. فورن کرنسی, ہمارے یہاں فورن کرنسی کا مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ جن لوگوں کے پاس پیسے ہیں وہ تو فورن کرنسی لے کے رکھ لیتے ہیں وہ اپنی جیب کے اندر, کیونکہ ان کو تو یہ پتہ ہے کہ یہ بھی بہتر سسٹم نہیں تھا کہ جب فورن ایکسچینج کی رزیم اتنی لبرل نہیں تھی جیسے اب ہے. جی بالکل, لیکن وہ بھی ریسٹرکشن زیادہ, وہ بھی اپنے مسائل ہوتے ہیں. اب گورنمنٹ کر بھی نہیں سکتی اس وقت جو ٹائم آ رہا ہے. اب وہ دنیا کے اندر وہ اتنا ریسٹرکٹڈ جو کنٹرولڈ جیسے ہوتا ہے, صرف بینک دے رہے ہیں یا وہ نہیں ہے, وہ آج نہیں چلا سکتے. آپ دنیا کے ساتھ رہ ہی نہیں سکتے, دنیا کو نہیں رہنے. لیکن آپ کو تو بیسیکلی اکانومی کو آپ ڈاکومنٹ کرتے جائیں, آپ کا ہر آدمی جو ہوگا وہ خود بخود نظر آ جائے گا کہ جناب کون کتنے پیسے کما رہا ہے اور کتنا ٹیکس دے رہا ہے, تو وہاں سے آتا جائے گا. ایک تو ہوگی نا ڈاکومنٹیشن. ایک جو ریفارمز کی بات کی جاتی ہے وہ تو شاید ایک آپ نے انڈیا مجھے دے دیا کہ ایک تو پالیسی میکنگ جو ہے وہ تو سیٹ اپ بھی ڈفرینٹ ہونا چاہیے. دوسرا ڈسکریشن جو ہے وہ اس کا کیا پیٹرن آپ نے اسٹڈی کیا ہے, کمپیریٹیو انالیسس کیا ہے کہ ڈسکریشن کم ہونی چاہیے ٹیکس کلیکٹر کی, کیونکہ اس کے بعد بھی بڑا وائڈ لیٹیٹیوڈ ہے نا فیصلہ کرنے کا,
اور ٹیکس مانگنے کا یا لینے کا زبردستی. میں صاحب آپ تو پاکستان کو، پاکستان کی بیوروکریسی کو، ان کے سسٹم کو میرا خیال ہے میرے سے بہتر سمجھتے ہیں. لیکن مجھے یہ بتائیں، مجھے صرف یہ بتائیے گا میاں صاحب، اگر کوئی گورنمنٹ آفیسر کسی کے ساتھ غلط کر دے تو اس گورنمنٹ آفیسر کو کچھ ہو سکتا ہے؟ اس ملک میں تو گورنمنٹ آفیسر کو تو 100% پروٹیکشن دی ہوئی ہے آپ نے کہ آپ جو مرضی کر لیں، آپ کی نہ نوکری پہ کوئی خطرہ آئے گا، نہ آپ کی کوئی. نیب تو جا کے سر نیب بھی اونلی گردن سے دبوچتی رہی ہے، صرف گورنمنٹ، اونلی گورنمنٹ ٹو گورنمنٹ. اگر کوئی فراڈ ہو رہا ہے، نیب کا جو اسکوپ ہے وہ یہ ہے کہ گورنمنٹ کے فنڈز کے ساتھ دیکھیں نا، آپ کے میرے ساتھ ٹیکس ڈپارٹمنٹ اگر کوئی غلط اسیسمنٹ کر دیتا ہے، میری 100 روپیہ انکم بنتی ہے، وہ اسے بڑھا کے 500 لگا کے ریکوری کر لیتا ہے، تو کیا میری کوئی داد رسی؟ میرا ایک اپیل سسٹم ہے، میں اس کے اندر لڑتا رہتا ہوں. وہ کیا کرتا ہے؟ دیکھیں اومبڈسمین کو اب وہ کر رہے ہیں اور کچھ فال بھی ہوئے ہیں. ٹھیک ہے، اس میں کچھ آصف جا صاحب اچھا کام کر رہے ہیں، بالکل نہیں آنےسٹ بھی ہیں، اچھا کام بھی کر رہے ہیں، اومبڈسمین کا ادارہ ایفیشینٹ بھی ہے بالکل. اور وہ ٹیکس پیئر کو کچھ 5-6 سال جونیئر بیچز ہیں، لیکن کبھی بھی میں آپ کو صرف یہ بتا دوں کہ کبھی بھی کسی آفیسر کو وہ سسپینڈ نہیں کر سکتے، چاہے اس نے جتنی بڑی مرضی غلطی کی ہوئی ہو. نہیں، ان کے بعد ڈسپلنری کوئی پاس نہیں ہے. دیکھیں ڈسپلنری پار میں وہ صرف لکھ دیتے ہیں کہ ایڈوائزری حیثیت میں، ایڈوائزری میں صرف چیئرمین کو ریکمینڈ کرتے ہیں کہ جی اچھا اس کو دیکھ لیں. آج تک کبھی نہیں ہوا، یعنی جتنا بھی آج تک کا ٹائم گزرا ہے، کبھی بھی کسی کے اگینسٹ کوئی ڈسپلنری پروسیڈنگ نہیں انیشیٹ ہوئی، کیونکہ ان کا جی بیوروکریسی آپس میں بہت اسٹرانگ ہے. ہاں، وہ آپس میں ایک نیٹ ورکنگ وہ ایک ہے، وہ جو بیٹھا ہے نیچے اسی کا سینئر اوپر بیٹھا ہے، اسی نے اس کو پروٹیکٹ کرنا ہے. تو کوئی انڈیپینڈنٹ ادارہ کا اوور سائٹ، یعنی یہ جو چیز ہے کہ دیکھیں نا، کیا ٹیکس پیئر کو بھی کوئی حقوق ہونے چاہیے؟ میرے ساتھ اگر کوئی زیادتی ہو رہی ہے تو ان حقوق کا پاکستان میں کیا آخرکار ملک جو ہے وہ تو عوام کا نا، پیسے کو ٹیکس پیئر عوام ہے. جو ٹیکس کنٹریبیوٹ کر رہا ہے اس کو تو محکمے میں بلا کے جو ہو سکتا ہے وہ اس کے ساتھ سلوک کیا جاتا ہے، سارا کچھ پنجابی میں کہتے ہیں لتر پولا کر لیتے ہیں. وہ تو وہی طریقہ ہے نا، وہ سٹائل چل رہا ہوتا ہے. تو آپ یہ بتائیں کہ جب تک جاتے ہیں، مجھے تو کوئی دیکھیں اریسٹ ابھی یہ ظاہر ہے، مجھے تو کئی صنعت کاروں نے بتایا کہ جی ہمارے ساتھ بڑا تراؤ کرتے ہیں. وہ یہ سیل ٹیکس کے اندر کچھ اریسٹ کی بھی پاورز استعمال کرتے ہیں، وہاں پہ یہ سارا کچھ ہوتا ہے، وہاں پہ ہیں پاور اور اس کے اوپر وہ ساری چیزیں کر رہے ہیں. لیکن ابھی خیر یہ ہے کہ اوورال جو کلچر ہے وہ یہ ہے کہ غلط اسیسمنٹ ہوتی ہیں، ٹیکس فالتو لگ جاتا ہے، پھر وہ بیچارہ اپیلوں میں لڑتا رہتا ہے، عمر گزر جاتی ہے، وہ سپریم کورٹ تک فیصلہ کروانے میں کئی دفعہ پے ہو جاتا ہے، کچھ سٹے ہو جاتا ہے، لیکن وہ کافی مشکلات کا شکار رہتا ہے اس سارے میں، کہ کبھی اس کا بینک اکاؤنٹ اٹیچ ہو کے محکمہ زبردستی ریکوری بھی کر جاتا ہے، وہ ساری چیزیں بھی ہو جاتی. تو یہ سارے ہیں. اس کے حل کے لیے ظاہر ہے ٹیکس پیئرز کی پروٹیکشن کا کوئی قانون ہونا چاہیے، نمبر 1 ان کا کوئی داد رسی ہونی چاہیے، اور بیوروکریسی کو جتنی پروٹیکشن اویلیبل ہے اس کے اندر ٹھیک ہے کہ ان کو جائز ہے کہ وہ اگر صحیح کام کر رہے ہیں تو کوئی ان کے ساتھ زیادتی ان کو ڈسٹرب نہ کرے، یہاں تک رہنا چاہیے. لیکن اگر کسی آدمی کا کام پروو ہو جاتا ہے کہ اس نے غلط کیا ہے وہ تو پھر اس کو سزا بھی ملنی چاہیے. ٹھیک ہے نا، یہ دونوں چیزیں بھی تو بیلنس ہونی چاہیے نا، وہ ساری چیز کو تو ٹیکس پیئرز کے رائٹس کو پروٹیکٹ کرنا چاہیے. ڈسپلنری ایکشن کے بعد ادروائز دیکھو نا، اینٹی کرپشن ایکٹ موجود ہے، فیڈرل انویسٹیگیشن ایجنسی ایکٹ موجود ہے، FIA وغیرہ، اتنی ہی افیکٹو ہیں جتنے پاکستان کے سارے ادارے ہیں. میں نے تو سنا ہے کہ جی جہاں پہ بھی کرپشن ہوتی ہے وہ آگے جا کے FIA کو بھی پیسہ لگا دیتے ہیں. بس وہی کہہ رہا ہوں، آپس میں نیٹ ورکنگ ہو جاتی ہے، کیونکہ ظاہر ہے یہ لوگ آپس میں کنیکٹڈ ہوتے ہیں، اسٹرانگ ہوتے ہیں، وہ ساری چیز ہوتی ہے، تو اس کے اندر اس کو امپلیمنٹ کرنا کوئی آسان کام نہیں ہے. مثلا اگر اچھا ویسا یہ بتائیں گے ایگریکلچر انکم ٹیکس ایگزسٹ کرتا ہے؟ مجھے تو کوئی ایگریکلچرسٹ کہتے ہیں جی ایگزسٹ کرتا ہے، ہم پے کرتے ہیں، وہ تو مالیہ کو شاید کہتے ہیں. ایگریکلچر انکم ٹیکس بھی ہے، لیکن اس کی پرسنٹیج کم ہے، یا ٹیکس کلیکشن وہ تو چونکہ صوبائی لیول پہ ہوتا ہے نا جی. یہ صوبے میں تو اتنا اچھا افیکٹو نظام ہی نہیں ہے ٹیکس کلیکشن کا. دیکھیں جب یہ پاکستان بنا تو جو اسمبلیز بنی اور جو چیزیں تھیں وہ کن کی تھی؟ وہ وڈیروں کی تھی، وہ فیوڈلز لارڈز جنہیں ہم کہتے ہیں، بڑے لوگ تھے. انہوں نے کانسٹیٹیوشن کے اندر ایک پروٹیکشن ڈالی کہ ایگریکلچر انکم کے اوپر فیڈرل گورنمنٹ ٹیکس نہیں لگا سکتی. ٹھیک ہے، تو وہاں پہ انہوں نے یہ ہمارے کانسٹیٹیوشن میں لکھا ہوا ہے. اس پہ ایک اور بریک لے لیں، تو ہم جا رہے ہیں جی ایک اور بریک پر. بریک کے بعد یہیں سے سلسلہ جاری رکھیں.
جی ویلکم بیک. ہمارے ساتھ موجود ہیں محمد اویس صاحب. آپ کنسلٹنٹ آن اکانومی اینڈ ٹیکسیشن. تو ویسا بڑی یہ بات چیت بڑی آج غیر روایتی سی انداز میں کچھ چیزیں سمجھ آ رہی ہیں, کیونکہ لوگوں کے اندر بھی ایک کنفیوژن پایا جاتا ہے, اور کنفیوژن کے زیادہ ٹرسٹ ڈیفیسٹ, وہی جیسے آپ نے ابتدا میں بات کی. تو جیسے میں نے ایگریکلچر کا ٹیکس کا پوچھا, تو اس میں یہی شکایت کی جاتی ہے کہ عام طور پہ اربن ایریاز کے لوگ بڑے بڑے انڈسٹریز سے کہتے ہیں کہ جی اتنا بڑا آپ کا ایگریکلچرسٹ بیٹھا ہوا ہے, ان سے تو آپ ٹیکس لیتے نہیں ہیں. اس کو کیسے آپ ریشنلائز کرے گی حکومت؟ دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ بات میں صوبوں میں کیسے نہیں, اس بات میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ ایگریکلچر انکم میں جتنی ہو رہی ہے اس کے حساب سے ٹیکس کنٹریبیوشن نہیں ہو رہی. اچھا ایک تو نہیں آپ کہہ رہے ہیں, ہاں نہیں ہو رہی, یعنی نہ ہونے کے برابر, اگر ہے بھی تو نہیں نہ, کیونکہ ایگریکلچر انکم ٹیکس کا قانون موجود. اچھا پاکستان ایک بڑا اچھا ملک ہے, میں آپ کو ایک اور ایڈ کروں گا اس بات کے اوپر, مذاق سے تو نہیں کر رہے کہ اس میں ہر طرح کا قانون موجود ہے. نہیں, اس کو میں مذاق نہیں کہتا, قوانین اتنے ہیں, قوانین ہم لوگوں نے بڑے اچھے قوانین تو بے شمار ہیں. ہمارا پرابلم صرف امپلیمنٹیشن کا ہے. ایگریکلچر کا جو قانون ہے وہ پنجاب نے اپنا بنایا ہوا ہے, سندھ کا اپنا. جیسے میں نے پہلے کہا کہ فیڈرل گورنمنٹ تو لگا ہی نہیں سکتی کیونکہ کانسٹیٹیوشن نے روک دیا, تو فیڈرل لا نہیں ہے, پروونشل لاز کے تحت جو ہے یہ لگتا ہے, اور ہر صوبے نے اپنا لا اس کے اوپر بنایا ہوا ہے. مثلا پنجاب سب کے لاز کمپیٹیبل ہیں, تقریباً ملتے جلتے ہیں, ہر ایک کا اپنا قانون ہے, یعنی ہر صوبے کا نے اپنی جیسے لا بنایا ہوتا ہے ویسا ہوتا ہے, اور اس نے اپنی کلیکشن کے لیے اتھارٹیز بھی فکس کی ہوئی ہیں. لیکن اتھارٹیز میجورٹی وہ ہیں جو سول ایڈمنسٹریشن وغیرہ کی جو آپ کے لوگ ہوتے ہیں, جو وڈیروں کے بالکل ماتحت ہو کے کام کرتے ہیں. یعنی عملاً تو اب وہ کوئی بھی وہ ان کو نوٹس ہی نہیں دے سکتا کہ آپ آ کے ذرا مجھے حساب ہی دے دیں کہ آپ نے کتنی انکم کمائی اور اس کے اوپر ٹیکس کتنا دیا. تو کوئی پوچھ ہی نہیں سکتا ان کو کہ وہ چیز ہے, کیونکہ جو مضبوط لوگ ہیں, جو بڑے ذمہ دار ہیں, جو ساری چیزیں ان کو تو نہیں. اب چھوٹا کسان بیچارہ جو کما رہا ہے, فرینکلی اس کی تو انکم ہی بہت تھوڑی ہے. اور پاکستان کے اندر اب آپ اگر غور کریں تو شاید چھوٹے کسان کا نمبر بھی بہت بڑا ہے, جو بہت چھوٹا کسان ہے جو ٹیکس نیٹ میں نہیں آتا. میں اس کی بالکل بات نہیں کر رہا, کیونکہ اس کے تو بیچارہ کو پہلے جو کچھ اس کے ساتھ ہو رہا ہے, اور ابھی جو کچھ اس دفعہ اس گندم کے معاملے میں جو کچھ کسان کے ساتھ ہو رہا ہے, فرینکلی یعنی یہ تو ایک علیحدہ اس کی تکلیف ہے جس کے اندر سے ہمیں دیکھنا چاہیے. بالکل. لیکن جو بڑا کسان ہے, جو لینڈ لارڈ جسے ہم کہتے ہیں, اس کو اوپر تو ٹیکس بنتے ہیں اور وہ بھی پراپر کنٹریبیوٹ نہیں کر رہے, اور اس کی بڑی وجہ یہی ہے کہ وہاں جو امپلیمنٹیشن ایجنسی ہے وہ ان کے اوپر پراپرلی امپلیمنٹ نہیں کر سک رہی. تو اس کو تو ظاہر ہے یعنی یا تو دوبارہ اس کی ٹھیک ہے صوبائی قانون رہے, کلیکشن ایجنسی فیڈرل گورنمنٹ کو دے دیں کہ وہ صرف ٹیکس اکٹھا کر کے صوبوں کو دے دے, تو شاید اس کی طرح بہتر ہو جائے, کیونکہ وہ چارجز اپنا لے لے جو بھی اس کی سروس فی آتی ہے, وہ ساری چیزیں آتی ہیں. کو سجیسٹ بھی کیا تھا, ہاں جی, لیکن وہ پھر بات وہی اسی طرح ہی. اس کی وجہ ہے نا, اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ قانون جب بھی بنے گا تو اسمبلی سے پاس ہونا پڑے گا. تو اسمبلی کس میں کون بیٹھے ہیں؟ آپ میں بیٹھے ہیں. کون بیٹھے ہیں؟ جو لوگ بیٹھے ہیں ان کے انٹرسٹ کو پروٹیکٹ کرنا ہے نا انہوں نے, تو وہ کیسے ہونے دیں گے یہ قانون؟ اگر ایک بندے کی 2-3 سورسز آف انکم ہے, ایک بہت بڑا انڈسٹری ہے, مثلا شوگر ملز کے مالک ہیں کئی, وہ بہت بڑے ذمہ دار بھی ہیں, تو وہ اپنا جو ریٹرنز فائل کرتے ہیں اس میں ٹیکس کا کہیں لکھ دیتے ہیں وہ کہ یہ انکم ٹیکس وہاں, یہ ٹیکس وہاں, یہ ہماری انکم وہاں سے آئی ہے ایگریکلچر سے. جی بالکل لکھ دیتے ہیں. اس کے آگے لکھتے ہیں کہ ہم نے اتنا پے کیا. فیڈرل گورنمنٹ نے ایک کام کیا 2-3 سال پہلے, قانون میں ایک تبدیلی کی تھی کہ جب بھی آپ پنجاب یا کسی بھی صوبے کا ایگریکلچر انکم کو لا کے اپنے حساب میں لکھیں گے کہ یہ چیزیں ریٹرن میں لکھیں گے, تو آپ یہ ثابت کریں گے, آپ صرف اتنی لکھ سکیں گے جتنی کے اوپر صوبے میں آپ ٹیکس دے کے آئیں گے. تو آپ کہہ لیں اس سے تھوڑی سی بہتری آئی ہے کہ جو لوگ ٹیکس یعنی صرف ایک اس کلاس سے, ہاں جی بالکل, وہ تھوڑی گڑبڑ کم ہوگی لیکن صرف وہ لوگ جو وفاق کو ٹیکس دیتے ہیں, اپنی فیڈرل انکم ٹیکس ریٹرن فائل کرتے ہیں, اور ان کی کوئی ایگریکلچر انکم آ رہی ہے تو ان کو جتنی انکم وہاں پہ لینی ہوتی ہے اپنا حساب برابر کرنے کے لیے, اس حد تک وہ پھر اس کے اوپر ٹیکس دے کے آتے ہیں صوبوں میں, اور پھر وہاں آ کے بتاتے ہیں کہ اس کے اوپر ٹیکس میں نے صوبے میں دے دیا. لیکن باقی لوگ انکم ایگریکلچر ہے وہ تو اس کھاتے میں آتے ہیں, ان کو تو فیڈرل پوچھ ہی نہیں نہ سکتی.
ان کو تو حکومت جو ہے وہ ایک دفعہ مجھے یاد ہے یہ الیکشن نہیں، اس سے پچھلا جب الیکشن ہوا تھا تو اس وقت جو الیکشن کمیشن تھا اس نے کہا تھا کہ ذرا یہ بتا دیں کہ جو ایگریکلچر انکم آپ دکھا رہے ہیں جو الیکشن میں کانٹیسٹ کرنا چاہتا ہے تو کیا اس نے ٹیکس دیا، تو پھر اس وقت ایک دفعہ تھوڑی سی ریس لگ گئی تھی اور لوگوں نے ہلچل مچی، لیکن وہ معاملہ پھر وہیں ٹھپ ہو گیا اور اس کے بعد جو ہے وہ کوئی دوبارہ کبھی بھی اس کے اوپر دوبارہ بات. اچھا، میں نے کوئی ریٹیلرز کا بھی آج کل بہت شور مچا ہوا ہے کہ ریٹیلرز کو بھی آپ ڈاکیومنٹڈ اکانومی میں لائیں ٹیکسیشن، اس پہ بھی آنا تھا. لیکن آئی ایم ایف کے بھی بہت بڑے ایشوز ہیں کہ آئی ایم ایف کو پہلے تو یہ بتائیں کہ ایز اے ٹیکس اینڈ اکانومی ایکسپرٹ کے طور پہ کہ جو بھی جس ملک کو پاکستان جیسے حالات درپیش ہوں تو آئی ایم ایف کے پاس جانا کس حد تک یہ بری چیز ہے اچھی چیز ہے؟ ہمیں کیوں اعتراضات ہر وقت ہوتے ہیں؟ ہم کہتے ہیں یہ بھی آئی ایم ایف ساٹھ کو لے چلے یہ کر دیا، یعنی ہمیں کوئی نیند نہ آئے، ہم کہتے ہیں آئی ایم ایف کی وجہ ہے، یعنی وی آر پوٹنگ آل دا بلیم آن آئی ایم ایف آل دا ٹائم. دیکھیں پہلی بات ہے کہ آئی ایم ایف ہے کیا؟ انٹرنیشنل مانیٹری فنڈ ہے. جو ملک کہیں پہ اس کو مسئلہ پڑ گیا ہے تو وہ آئی ایم ایف کے پاس جاتا ہے، وہ جاتا ہے، وہ قرضہ لیتا ہے. ٹھیک ہے، وہ کوئی ڈونیشن یا چیریٹی نہیں کر رہا، وہ آپ کو مفت کے پیسے نہیں دیتا. آئی ایم ایف کے پاس آپ جاتے، ہارم نہیں ہے ایسی حالات میں. جی آبویسلی جس طرح کے حالات ہے ہمارے پاس کوئی آپشن نہیں ہے. میں آپ کو یہ بتا دوں مثلا ایجپٹ بھی ان کا میرا خیال ہے نمبر 1. اس کی عام مثال اگر عام مثال لوں، ایک گاؤں میں رہتا ہوں اگر فرض کیا اور میں نے گاؤں کے دکانداروں سے قرضے لے کے ختم ہو گیا، اب وہ نہیں دیتے تو میں ساہوکار جو بڑا ہوگا اس کے پاس جائیں گے. ٹھیک ہے. اب کیونکہ عام دکان والا مجھے قرضہ اس لیے نہیں دیتا کہ میں تو پچھلے پیسے نہیں دے رہا، میں بڑے ساہوکار سے لے لوں گا کچھ پیسے تو عام والے کو بھی تسلی ہوگی کہ اچھا یار اس کا کام آ گیا، اب وہ اسے ٹھیک بھی کرے گا، اس کا حساب بھی رکھے گا، اس کی ساری چیزیں کرے گا تو ہمارے پیسے بھی شاید آنا شروع ہو گئے. آئی ایم ایف وہ ایک بین الاقوامی ساہوکار ہے. بالکل ایگزیکٹلی اس کا رول یہ ہے کہ وہ کسی بھی وقت کوئی ملک اگر ڈیفالٹ پہ پہنچ گیا ہے یا کوئی مسئلہ آ گیا ہے تو اس کو جا کے کر دے. اب اچھا یہ ہوتا کیا ہے کہ آپ جو ہے وہ کبھی ملک میں ایک دفعہ ہے اور دوبارہ آپ اپنے پاؤں پہ کھڑے ہو جائیں اور اب آپ دوبارہ پاکستان اس وقت میرے خیال 15ویں 16ویں آئی ایم ایف پروگرام میں جا رہا ہے. انڈیا ایک دفعہ ایک یا دو دفعہ، میں وہی بتا رہا ہوں کہ ہم تو ایک دفعہ قرضہ لیتے ہیں پھر اس کو جس طرح خرچے کر رہے ہوتے ہیں وہ چلا جاتا ہے. ہم اس کو لے کے کہیں انکم پروڈیوسنگ سورسز میں لگائیں کہ اس سے پیسے آ جائیں گے، اکانومی چل پڑے گی اور کل کو ہم نے یہ واپس بھی دے دیں گے اور دوبارہ نہیں جائیں گے. یا تو ایسی کوئی پلاننگ ہو جائے. اگر میں نے صرف خرچوں کے اندر ڈال کے وہ پیسے نکال دینے ہیں تو پھر میں کیا کروں گا؟ پھر میں جس دن وہ ختم ہو جائیں گے میں اور لینے کے لیے کھڑا ہو جاؤں گا. تو ہم اس صورتحال میں پھنس چکے ہیں آئی ایم ایف کے ساتھ کہ ہم تو اس وقت ہم جو نیا قرضہ لیتے ہیں وہ صرف پچھلا قرضہ اتارنے کے لیے لے رہے ہوتے ہیں. ہم کوئی قرضہ ہمارے پاس پیسے نہیں آ رہے ہوتے، ہم تو پچھلی قسط آ گئی ہے اوکے وہ دینی ہے، چلو ادھر سے نیا قرضہ پکڑو وہ دے دو، اب پچھلے کا سود علیحدہ چل رہا ہے، وہ چیزیں اور وہ بڑھتی جا رہی ہیں. آپ کوئی بھی گورنمنٹ آئی، میں اس کے اوپر کوئی پولیٹیکل یہ نہیں کہہ رہا کہ فلاں گورنمنٹ نے اچھا کر دیا فلاں نے برا کر دیا. ہر گورنمنٹ نے ایک سے بڑھ کر ایک جو قرضہ لیا ہے اور اس کے قرضے کا بوجھ بڑھاتے گئے ہیں. آج ہم یعنی شاید اس حالت میں آ گئے ہیں کہ آئی ایم ایف بھی ہمیں قرضے دیتے ہوئے پوچھتا ہے کہ بھائی جان یہ بتائیں کہ آپ کریں گے کیسے، آپ مجھے یہ پیسے کیسے دیں گے، ذرا یہ تو مجھے اپنے حساب سے سمجھا دیں. آپ تو پچھلے بھی اگلا قرضہ لے کے پچھلا دیتے ہیں تو یہ تھوڑا ہے کہ یہ قرضہ جو نیا دوں گا وہ پھر آپ ہوگا، جس کی وجہ سے آج مشکلیں بڑھتی جا رہی ہیں. آج آئی ایم ایف آپ کو اب آئی ایم ایف کی کنڈیشنلٹی سنا بڑی سخت ہو جی اس وقت وہ آئی ایم ایف آپ کو کہتا ہے کہ بھائی بجلی جو آپ سستی لوگوں کو دیتے ہیں یہ بھی مہنگی کر دیں گے. آج آپ کی ہر پالیسی آئی ایم ایف بتاتا ہے گورنمنٹ کو کہ بجلی اس ریٹ پہ بیچنی ہے، گیس اس ریٹ پہ بیچنی ہے، پیٹرول اس ریٹ پہ بیچنا ہے، ٹیکس ریٹ یہ لگانا ہے، آپ نے ملک کا یہ کرنا ہے، آپ نے فلاں خرچوں میں کمی کرنی ہے، فلاں یہ چیز. تو یہ کون سی آزادی؟ گورنمنٹ اپنا بجٹ خود نہیں بناتی. ہم کہنے کو یہ ہمارے فائنانس منسٹر صاحب بجٹ ایک پیش کرتے ہیں، ہماری گورنمنٹ بجٹ بناتی ہے، لیکن یہ بجٹ اصل میں تو آئی ایم ایف آپ کو بتاتا ہے کہ کیسے بجٹ کی میں آپ کو دلچسپ صورتحال بیان کروں گا. میں اکثر قومی اسمبلی جاتا رہتا ہوں بجٹ اجلاس پہ، وہاں اتنا بڑا وہ بجٹ کا پلندہ ہوتا ہے، شاید آپ نے بکس دیکھی ہوں گی، وہ کئی منسٹرز کے ساتھ ان کے سٹاف ہوتا ہے، ان کے ہاتھوں میں دیکھا. تو میں نے ایک دو منسٹرز کو پوچھا، بڑے نامور لوگ تھے، کہ یار یہ کبھی آپ نے پڑھا ہے؟ تو وہ ہنس پڑے، کہتا یار آپ اس طرح کے سوال ضرور کرنے ہیں، آپ نے میڈیا میں آپ ہائی لائٹ کریں گے. پھر تو بات یہ ہے کہ وہ تو میرا خیال ہے شاید ان کو یہ پہلے سے پتہ ہوتا ہے کہ چونکہ ہمارا تو بجٹ میں کنٹریبیوشن ہے ہی نہیں، نہ وہ کسی ڈسکشن کا حصہ ہوتی ہے،
نہ وہ کہیں پہ ان کا انپٹ ہوتا ہے ہمارے لیجسلیٹر. اس کی دونوں وجوہات ہیں. ایک تو یہ ہے کہ ہاں ہماری انکمپیٹنس بھی ہے رول. دوسرا بالکل ان کو کیا وہ سمجھ سکتے ہیں کہ وہ کیا ہے. یعنی میجورٹی لوگوں کو کوشش تو کر سکتے ہیں, لیکن کوشش تب کریں گے چلیں اگر کوئی چیز پھر کنٹریبیوٹ کر سکیں. اگر انہیں پتا ہے کہ نہیں یہ تو جو لکھا ہوا ہے وہ اب بھی میں آپ کو بتاؤں ہمارے ہاں ٹیکس کے جو قوانین ہیں اس کو پاس کرنے کے لیے ایک سیپریٹ طریقہ کار دیا ہوا ہے کانسٹیٹیوشن کے اندر کہ جو فسکل لاز ہم جسے کہتے ہیں منی بل جو کے تھرو جو آتا ہے. منی بل عام لا کی طرح نہیں ہے بالکل. منی بل اس میں تو اسٹینڈنگ کمیٹیز جی بالکل وہ سے گزرنا ہے. نیشنل اسمبلی فرسٹ ریڈنگ ہے, سیکنڈ ریڈنگ ہے, نیشنل اسمبلی اسٹینڈنگ کمیٹی اور وہ ساری چیزوں سے ہو کے اس کے اپروو ہونا اور اس کے بعد اس نے جا کے پریزیڈنٹ نے اس کی اسینٹ دی. ابھی پچھلے دنوں میں بیٹھے بٹھائے انہوں نے منی بل ایک کے تھرو ایک پورا اپیل کا نظام بدل دیا, پوری سسٹم بدل دی. اور اپیل کون سی؟ یہ اپیل جی یہ جو ٹیکس کے نظام کے اندر ہوتا ہے کہ اگر میرا غلط آرڈر ہو گیا تو میں نے اپیل کہاں کرنی ہے, کیسے کرنی ہے, اس پورے سسٹم کو چینج کر دیا فرینکلی. اور کسی لیجسلیچر کو پتہ ہی نہیں ہے کہ یار یہ ہوا کیا ہے اس سارے کے اندر. اور وہ قانون پاس بھی ہو گیا, قانون آ بھی گیا, اور بجٹ آ رہا تھا. سارے نظام میں تبدیلیاں اس بجٹ میں ہوتی ہیں. آپ بجٹ سے پہلے کچھ دن پہلے کیسے بجٹ کے اندر ایک وہ کر کے اور وہ سارا نظام بدل رہے ہیں ٹیکس کا. تو آپ یہ تو ہمیں تو یہ فرینکلی ہم کچھ نہیں کوئی ایسی چیزیں نہیں سوچے سمجھے کہ یا کچھ سمجھ کے نہیں کر رہے ہوتے. بس جو آ جاتا ہے پھر ہم اس کو اپروو عنوان تسلیم کر لیتے ہیں اور ہم کہتے ہیں ہاں یہ اس وقت جو ہمیں 11 ٹریلین کا آئی ایم ایف نے سجیسٹ کیا. یہ بالکل ان کی کلیکشن کا ٹارگٹ ہے نا. ان کے پاس کیا ڈیٹا موجود ہے جو وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم اتنا کلیکٹ کر سکتے ہیں. ساتھ انہوں نے ان کو تجاویز بھی دی ہیں کہ یہ ڈاکومنٹیشن کریں, نیٹ بڑھائیں, ٹیکس نیٹ بیس جو ہے وہ بڑھائیں. ان کا دیکھیں فوکس کیا ہوتا ہے, جو بھی قرضہ دے رہا ہے اس کا فوکس کیا ہے کہ آپ پیسے کمائیں گے اور تو ہی مجھے دیں گے نا واپس. ٹھیک ہے, تو وہ اس وجہ سے آپ کو کہتے ہیں کہ وہ ہماری محبت میں ہمیں خوشحال نہیں کرتا. نہیں بالکل نہیں کرتا. وہ خوشحال ہوگے سانو بھی کچھ دو گے. اس نے اپنے پیسے واپس لینے ہیں, وہ کچھ نہیں لے گا, اس نے اپنے پیسے واپس لینے ہیں جو وہ لیا ہوا. تو وہ تو اپنے پیسوں کے لیے کام کر رہا ہے جس کے لیے وہ آپ کو کہتا ہے کہ بھائی یہ جو ٹیکس کلیکشن ہے یہ ان کی. اب مسئلہ یہ ہے کہ وہ آپ کو کہتا ہے کہ ٹیکس کلیکشن بڑھا لیں, ٹیکس ٹو جی ڈی پی ریشو بہتر کر لیں. اب بہتر کرنے کے بعد پالیسی جاتی ہے فیڈرل بورڈ آف ریونیو میں کہ ان کو کہا جاتا ہے کہ جی اچھا پچھلی دفعہ 9 ٹریلین تھا اب 11 ٹریلین کرنا ہے, تو بتائیں کون سا طریقہ ہے. اب ایک طریقہ یہ ہے کہ فیڈرل بورڈ آف ریونیو کا ہے. بریک پہ جانا تو اس کے بعد پھر بات جاری رکھیں گے. تو ہم جا رہے ہیں جی ایک بریک پر, بریک کے بعد پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے انشاءاللہ. جی ویلکم بیک. جی ویسے یہ بات ہم کر رہے تھے کہ اس وقت جی ایس ٹی کا ذکر آیا, یہ بھی کوئی آئی ایم ایف کی تجویز ہے کہ 19% کر دیا جائے, اور کہتے ہیں کہ 1% بڑھانے سے اس کا کوئی 180 ارب روپیہ اضافی حکومت کو آ جائے گا. دیکھیں ایک تو جیسے میں نے آپ کو کہا کہ اس وقت جو جی ایس ٹی کا ریٹ ہے وہ 18% ہے. اچھا, یہ ہمارے پڑوس میں بھی غالباً وہاں 17 ہے. ان کا 17 ہے, پہلے ہمارا بھی 17 تھا, 17 کو 18 کیا تھا. ہم اس وقت اس میں ہائیسٹ میں ہیں تقریباً 18% میں جو ہے. اور اس کو یہ مزید بڑھانے کی وجہ صرف وہی ہے, پھر یہ کہہ رہا ہوں کہ اچھا آسان ٹارگٹ کہاں سے ہے. یہ تو لوگ دیے جا رہے ہیں, وہ آلریڈی نظام ہے, یہ 1% میں بڑھاؤں گا تو یہ جگہ. لیکن میں نے آپ کو یہ بھی ساتھ بڑھایا کہ جی ایس ٹی 18% لگانے کے باوجود گورنمنٹ کو جو نیٹ جیب میں آتا ہے وہ 4.5% آتا ہے. آپ ذرا غور کریں فرق, یعنی کہ 14% جو لیکیج ہو جاتی ہے. 13% کی تو تقریباً لیکیج ہے اس سارے کے اندر. تو یہ 1% بڑھا بھی دیں گے تو وہ لیکیج کی نظر کتنا ہو جائے گا اور ان کو کتنا ملے گا. ہو سکتا ہے 5% مل جائے حکومت, بہت تھوڑا ملے گا, 4.5% پھر لیکیج رہے گی. اصل میں تو یہ ریٹ بڑھانا اس وقت مقصود نہیں ہے. اس وقت تو لیکیج کو اگر کنٹرول کر لیں تو یہی 4.5% اٹھ کے 8-9% پہ آئے تو یہ 17-18 بھی ٹھیک رہ سکتا ہے. 17 سے میں کہتا ہوں 18 سے کم ہو سکتا ہے. آپ 18 کے ریٹ کو کم کر سکتے ہیں یہاں پہ وہ چیزیں کرنے کے لیے. اچھا, یہ جو ویلیو ایڈیشن ٹیکس ہے یہ اٹس ون اینڈ دی سیم تھنگ ہمارے یہاں جیسے کئی ملکوں میں ویٹ ہوتا ہے. جی یہ ہمارے یہاں جو سیلز ٹیکس ہے یہ ویٹ موڈ کا ہی کہلاتا ہے. ویٹ موڈ ہوتا ہے کہ آپ نے کہ ایک پہلے مینوفیکچرر نے بنا کے ٹیکس لگایا, پھر ہول سیلر نے لگایا, پھر ریٹیلر نے بنایا. اس کو بیئر جو کرتا ہے وہ اینڈ کنزیومر جس کو ہم کہتے ہیں, جو یوزر ہوتا ہے, اس نے وہ کرنا ہوتا ہے وہ ساری چیز. تو اس کو ویٹ موڈ کی طرح کیا جاتا ہے. ٹھیک ہے. اچھا, اب ریٹیلرز کے اوپر یا پراپرٹی ڈیلرز کے اوپر یا یہ بھی کچھ سنا تجویز آئی ہے کہ یہ لوگ تو بالکل اس میں سے نکل جاتے ہیں, کوئی ایسی میکانزم ہی موجود نہیں ہے مانیٹر کرنے کے لیے ان کی انکم.
دیکھیں ایک پہلی بات اختیار ضرور ہے، سنا کہ وہ آگے آپ کے دیکھیں نا وہ بیٹھ جاتے ہیں گلے پہ اور کہتے ہیں کرپشن اور وہ ساری چیزیں بھی اس کے اندر انوالو ہیں. اس میں تو کوئی دو رائے نہیں ہے کہ ریٹیلر اور ہول سیلر کی جو ٹیکس کنٹریبیوشن ہے وہ بہت تھوڑی ہے ایز کمپیئر ٹو جتنا ان کا بزنس والیوم ہے. تو اس کے اندر سے بہت یعنی نہ ہونے کے برابر ہے. میں ورڈ یوز کر رہا ہوں نہ ہونے کے برابر یا نہ کہے، ادھر ہمیں توجہ دینی پڑے. بالکل. اور یہ اچھا یہ کوشش ہر کوئی کرتا ہے. مجھے یاد ہے ایون جو ملٹری لیڈ گورنمنٹس رہی ہیں انہوں نے بھی سٹاک کاؤنٹ کروانے کی کوشش کی گئی. آپ کو بھی یاد ہوگا یہاں مارکیٹس کے اندر وہ سارے گئے، لیکن کوئی کام اگلے دن شٹر ڈاؤن ہوتے ہیں، ہڑتال ہوتی ہے اور گورنمنٹ جو ہوتی ہے وہ سارا کچھ سمیٹ کے پیچھے جا کے بیٹھ جاتی ہے. وہ ساری چیزیں وہ بالکل وہ لیکن وہاں پہ گورنمنٹ کو تھوڑا سا اسٹرانگلی یا اس کی امپلیمنٹیشن نہیں اسٹرانگلی کھڑے ہونے ہوتا ہے فیصلہ کر کے کہ تاجروں کو ساتھ بٹھا کے، کیونکہ پولیٹیکل گورنمنٹ کو ساتھ بٹھا کے گفتگو کو. میں آپ کو اس کی مثال دیتا ہوں. لاہور چیمبر آف کامرس میں اگر آپ نے ممبر بننا ہے تو وہ آپ کو کہتا ہے کہ پہلے اپنی ٹیکس ریٹرن کی کاپی مجھے لا کے دیں گے تو میں آپ کو ممبر بناؤں گا، نہیں تو نہیں بناؤں گا. جی لاہور چیمبر آف کامرس کا کسی بھی چیمبر آف کامرس میں آپ نے ممبر بننا ہے تو وہ ٹیکس تو کیوں اگر وہ ایک چھوٹا سا ادارہ جو ہے وہ کمپلائنس کی طرف جا سکتا ہے، وہ کانشیس ہے، تو گورنمنٹ کیوں نہیں ہو سکتی؟ نمبر 1. نمبر 2 گورنمنٹ جو ہے اگر امپلیمنٹ کرنا ہے تو گورنمنٹ کبھی یہ ان ماسز کے اوپر، یہ بڑے ماسز ہیں، ان کے اوپر آپ ڈنڈے کے زور پہ امپلیمنٹ نہیں کر سکتے کیونکہ آپ کو پتہ ہے اسٹرائک ہوگا. ان کے ساتھ تو آپ کو بیٹھنا ہے، گفتگو کرنی ہے، کوئی اچھی ان کو ٹرسٹ دلوانا ہے. ان کا سب سے بڑا پرابلم ہے ان کا سسٹم پہ، نظام پہ اعتبار ہی نہیں ہے. وہ کہتے ہیں میں نے آج ٹیکس دینا شروع کر دیا تو کل تو آپ مجھے لپیٹ لیں گے، آج میرے سے 100 لیں گے، اگلے دن 1000 لیں گے، اس کے بعد 10. آپ تو رکیں گے ہی کہیں نہیں، تو میں کہاں جاؤں گا؟ تو میں تو نہیں آتا ہے سسٹم. اس کے اوپر میں آپ کو ایک اور بڑی انٹرسٹنگ نہیں ہے جو انہوں نے فکس ریٹ کر دیا تھا، کوئی یہ فکس اب نہیں ہے نا. میں بتا رہا ہوں وہ نہیں ہے، لیکن وہ سولوشن میں تو تھا. اسی طرف آپ کو طرف لانا چاہ رہا ہوں. میں نے جب کام ٹیکس کا شروع کیا تھا 92 کے اندر، تو میں اس وقت ہمارے نا جہاں دفتر ہوتا تھا اس کے سامنے ایک کھوکھا تھا، چھوٹا سا چائے کا کھوکھا تھا، اور اس کے اوپر بھی ٹیکس کارڈ ایک ڈسپلے ہوا ہوتا تھا. وہ 2500 روپے اس وقت دیتا تھا اور پوسٹ آفس کے اندر فکس ٹیکس اسکیم کے تحت وہ ٹیکس جمع کروا دیتا تھا اور وہ لگ جاتا تھا. اور پھر اس کے بعد کوئی ٹیکس کے محکمے کا آدمی آ کے اسے چھیڑ نہیں سکتا تھا. کامیاب نہیں تھا لیکن ختم کر دیا نا، وہ نظام ختم کر دیا. اور حکومت کو بیوروکریسی نے کہا نہیں، ہم نے تو ان کے ساتھ انکم ٹیکس کی ریٹرن لینی ہے، ان کے ساتھ وہ کرنا ہے. وہ تو پہلے سے بھی گئے، جی پہلے سے بھی گئے. جو آ رہا تھا وہ ختم ہو گیا اور ساری چیزیں ہوگی. آج پھر انہوں نے ایک تاجر دوست اسکیم کے نام سے ایک اسکیم انٹروڈیوس کی ہوئی ہے. ابھی تک گورنمنٹ کو اسکیم انٹروڈیوس دینا اس کو نہیں مینڈیٹری ہے، اس کا ایلیمنٹ ہے کہ نہیں کریں گے تو ہم اس کے بعد یہ کریں گے اور وہ کریں گے، وہ ساری چیزیں. لیکن اس کو امپلیمنٹ ہوئے اب کافی دیر ہو گئی ہے، لیکن آج تک کوئی گورنمنٹ کو رزلٹ نہیں ہو رہا. کیوں؟ پھر اس کے اندر فلا ہے کہ آپ اس کے اندر یہ کہہ رہے ہیں کہ اچھا آپ ایڈوانس ٹیکس جمع کروا لیں، پھر آپ ریٹرن جمع کروائیں، وہ ساری چیزیں کریں. تاجروں کو تو کوئی آسان سی اسکیم دے کے ایک دفعہ ان کو ٹیکس نیٹ میں لے آئیں. آپ طریقے سے ہر سال تھوڑا تھوڑا بڑھا، وہ 10% بڑھانے کو بھی تیار ہو جائیں گے. آپ ان کے ساتھ ایگری کر لیں گے کہ اچھا ہر سال بالکل. اچھا ہمارے ریسرچر نے ایک ریسرچ کی ہے، چلے میں فیصدی بات نہیں کرتا تناسب کی. وہ کہتے ہیں کہ پاکستان کا جو غریب ترین طبقہ ہے اس کی کنٹریبیوشن امیر ترین طبقے سے زیادہ ہے ٹورڈز ریونیوز، ٹورڈز ٹیکس. اس کی ایک وجہ، اس کا کوئی فگر اگر نہیں بھی ہے، فگر کی نہیں میں بات کر رہا، لیکن آپ سسٹم بتاؤں. آپ کوئی بھی آج موبائل فون ہر آدمی استعمال کرتا ہے، ٹھیک ہے. موبائل فون کے اوپر تقریباً 24-25% ٹیکسز ہیں. یعنی میں 100 روپے کا جب لوڈ کرتا ہوں تو تقریباً 25% تو میں سیدھا ٹیکس دے دیتا ہوں نا، وہاں گورنمنٹ کے پاس چلا جاتا ہے. اب میری انکم ہے یا نہیں ہے، اس کے اندر ایک میجر 21% تو سیل ٹیکس ہے، سیدھا جو ہر ایک نے دے. اسی طرح آپ پیمپر خریدنے جاتے ہیں تو اس کے اوپر 18% ٹیکس دیتے ہیں. اس کے بعد آپ لیز خریدنے جاتے ہیں اس پہ بھی 18% ٹیکس دیتے ہیں. آپ کوک کی بوٹل خریدنے جاتے ہیں، آپ کوئی ڈرنک خریدنے جاتے ہیں اس پہ بھی ٹیکس ہے. آپ چائے کی پتی لینے جاتے ہیں، آپ صابن لینے جاتے ہیں، آپ شیمپو لینے جاتے ہیں، ان کے اوپر 18%. اچھا فائلر جو ہے وہ یہ ریفنڈ لے سکتا ہے؟ نہیں، یہ کوئی ریفنڈ نہیں ہے، نان ریفنڈیبل، یہ کسی کا بھی کوئی ریفنڈ نہیں ہے. یہ جو ٹیکس ہے، اب ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ جو غریب سے غریب آدمی بھی ہے وہ سارے یہ ٹیکسز جو ہے وہ کنٹریبیوٹ کر رہا ہے. اور بڑا آدمی تو بھائی وہ تو شاپنگ بھی باہر جا کے کرتا ہے،
وہ تو ملک سے باہر چلا جاتا ہے اور وہاں جا کے وہ اگر شاپنگ اس نے باہر کر لی تو اس کا مطلب ہے کہ اس نے پاکستان کے اندر ٹیکس میں کنٹریبیوشن کم کر دی اور باہر جا کے ٹیکس کو کنٹریبیوٹ کر دیا. تو اس وجہ سے یہ تھی. لیکن یہ ظاہر ہے یہ صحیح کہنا کہ چھوٹا زیادہ کر رہا ہے اور کوئی بڑا کم کر رہا ہے, تو یہ میں سمجھوں گا کہ شاید مناسب نہیں ہے. لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ہاں جو بہت غریب طبقہ ہے وہ بھی ایک بہت بڑی کنٹریبیوشن کر رہا ہے ٹیکسز کے اندر, جو اس کی شاید اس کے اوپر گورنمنٹ کا بوجھ نہیں ہونا چاہیے. آپ مجھے بتائیں, آپ پیٹرول موٹر سائیکل میں ڈلواتے ہیں تو بھی وہی ریٹ ملتا ہے, اور آپ V8 میں بھی ڈلواتے ہیں تو بھی ایک, یعنی V8 کی اتھارٹی والا بندہ, اور یہ سبسڈیز ہونی چاہیے. ہاں یس, یہ مثلا ایران نے کیا تھا, ایران نے کیا بالکل ہوتا ہے ٹارگیٹڈ سبسڈیز. دیکھیں یہ ملک کی اپنی ول کے اوپر ہوتا ہے کہ مثلا میں اسپورٹ پروگرام کے اندر پیسے بانٹتا ہوں, نہیں ہوں, BISP جو ہے بانٹتے ہیں نا, BISP میں اندر پیسے بانٹتے ہیں, تو کوئی آپ کو باہر والا آپ کو منع کرتا ہے کہ یار نہیں وہ غریب آدمی کو کھانے کے لیے پیسے دینے ہیں تو نہ دیں, تو دے دیں. اب وہاں پہ کیش بانٹنے کی بجائے لوگوں کو اگر روزگار کی سہولتیں دینا شروع, کبھی کسی گورنمنٹ نے آپ نے دیکھا کہ روزگار کے اوپر بات نہیں کی. دیکھیں نا, اصل جو مسئلہ ہے لوگوں کو روزگار کے مواقع اگر فراہم کریں گے, اکانومی چلنا شروع ہو جائے گی, اکانومی کو ڈاکومنٹ کر لیں, ٹیکسز تو ہر چیز آ جائے گی جناب, مثلا لوگ بھی خوشحال ہو جائیں گے, حکومت بھی خوشحال ہو جائے گی, تو دونوں کو پیسے مل جائیں گے, وہ ساری چیزیں ہوں گی. اچھا, ہمارے ریسرچر یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ 20 خرب تک کا پوٹینشیل ہے ٹیکس کلیکشن کا. میں کہتا ہوں اس سے بھی زیادہ ہے. آپ کی میں اس کی وجہ بتاتا ہوں نا. دیکھیں اس سال جو کلیکشن ہو رہی ہے نا, تقریباً 8 یعنی یہ پہنچ جائیں گے 9.4 کا ٹارگیٹ ہے, 9 بلین کے قریب ہوں گے ہم اس سال. ٹھیک ہے, یعنی یہ مہینہ آخری ہے نا, جی آخری مہینہ ہے, 9 بلین کے قریب ہم پہنچ جائیں گے. یعنی جو ہدف ہے 9 ٹریلین کے 9 ٹریلین کے قریب 9000 ارب روپیہ, یعنی کہ جو ہدف ہے ہمارا اس کے قریب پہنچ جائیں گے. اس کے قریب پہنچیں گے, پورا تو نہیں ہوگا لیکن قریب پہنچیں گے. ٹھیک ہے, لیکن آپ مجھے یہ بتائیں کہ اس وقت اگر آپ میرے سے پوچھیں کہ ڈاکومنٹڈ اکانومی کتنی ہے, یعنی وہ لوگ جو ٹیکس دے رہے ہیں وہ کتنے ہیں اور جو نہیں دے رہے, تو میں کہوں گا کہ اگر میں بالکل محتاط ہو کے کہوں تو میں کہوں گا کہ کم از کم جتنی ڈاکومنٹڈ ہے اس سے زیادہ انڈاکومنٹڈ ہے. تو اب وہ جو انڈاکومنٹڈ اکانومی ہے اس کی اگر وہ ڈاکومنٹیشن میں آ جائے تو آپ کا ڈبل تو فوراً ہو جائے گا. 9 کو 18 کر لیں گے. یعنی اس کا مطلب میں تو 20 خرب کے پاس ہم پہنچے اگر ہم یہ چیزیں پرووائڈڈ ہم کر لیں. میں کہتا ہوں گورنمنٹ کی 2 سے 3 سال لگیں گے, ٹیکس ٹو GDP ریشو ڈبل ہو سکتی ہے, بڑے آرام سے ہو سکتی ہے, سبجیکٹ ٹو کہ گورنمنٹ اس کو فیئرلی لوگوں کے اوپر امپلیمنٹ کرے, اپنی امپلیمنٹیشن سکیم ٹھیک کرے, فیڈرل بورڈ آف ریونیو کے اداروں کو اپنے AC والے کمروں سے باہر نکالیں اور انہیں کہیں کہ جناب ٹیکس بیس بڑھائیں. ٹھیک, اس کا ٹارگٹ, یہاں ٹارگٹ دیا جاتا ہے کہ تم نے اتنے پیسے اکٹھے کر کے لانے ہیں. اسے کہا نہیں اتنے ٹیکس. تھینک یو ویری مچ فار کمنگ, فار اسپیئرنگ یور ٹائم فار اس. تو جناب یہ ساری بات چیت آپ نے سنی, اس میں سم اپ ہم یہی کریں گے کہ گورنمنٹ اگر فیئرلی امپلیمنٹ کرے ٹیکسیشن لاز کو اور اس کو پراپر ریشنلائز کر کے, تو یہ آپ کے جتنے بھی ٹارگٹس ہیں یہ ریونیو کے, اور اس میں اس کا آپ کا ٹیکس بیس بھی بڑھ جائے گا, اور ڈاکومنٹیشن آف اکانومی جو ہے وہ ایک بیسک پری ریکویزٹ ہے فار اکنامک ٹرن اراؤنڈ. اس کے ساتھ ہی میاں سیف الرحمان کو اجازت دیجیے. اللہ نگہبان.